रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हिमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कि जो आज की जो हमारी क्लास है ना, तो उसको हम पीछे क्लास में जाएंगे। 21 अक्टूबर की जो हमारी क्लास हुई थी, तो वहां पे हमने जाना था, वहां पे समझा था कि मुरक्कब किसे कहते हैं, और वहां पे हमने जुमले इस्मिया बनाना भी सीखा था। थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं, थोड़ा रिवाइज भी कर रहे हैं। तो हमने ये जाना था कि जुमले इस्मिया बनाने के लिए हमने इसमें अलम भी इस्तेमाल किया, ज़मायर का भी इस्तेमाल किया, और अस्माए इशारा का भी इस्तेमाल किया, और मुअर्रब बिल लाम का भी इस्तेमाल किया पिछली क्लास में। अब देखिए कि मुरक्कब किसे कहते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मुरक्कब को मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। जैसे कि हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़े थे खूबसूरत और बाग, है ना, खूबसूरत बाग। तो ये दो है ना, एक अगर वर्ड होगा तो उसको मुफरत कहेंगे, और दो अगर वर्ड्स होंगे तो उसको मुरक्कब कहेंगे। तो ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको मुरक्कब कहते हैं अरबी में। और एक ही होगा तो उसको मुफरत कहेंगे। अब मुरक्कब दो तरह के होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में जाना था कि मुरक्कब दो तरह के होते हैं, एक मुरक्कब नाकिस और दूसरा मुरक्कब ताम। ठीक है, मुरक्कब नाकिस इस मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई बात जिससे कोई पूरी बात समझ में ना आती हो। मुरक्कब जो नाकिस है उस मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई पूरी बात ही नहीं समझ में आए। जैसे कि अगर ना, जैसे कि हामिद का घर, आयशा का कलम, ये किताब, तो पूरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और मुरक्कब ताम ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिससे बात पूरी समझ में आ जाए। जैसे कि किताब मेरी है, आयशा का कलम टूट गया है, हामिद का घर बड़ा है, समंदर का पानी गहरा है। तो मुरक्कब ताम को जुमला मुफीदा या कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब ताम को जुमले मुफीदा या कलाम भी कहते हैं। तो मुरक्कब ताम की भी दो अक़साम है, एक जुमले इस्मिया है और एक जुमले फेलिया है। चूंकि जुमले इस्मिया में हमने 4 किस्म के जुमले बनाना सीखे हैं, बाकी जो है वो आइंदा क्लास में हम सिखाएंगे। जुमले इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जो इस्म से शुरू होता है, नाम से शुरू होता है। और जुमले फेलिया भी है, मुरक्कब ताम की ही किस्म है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों ने फेल नहीं किया है ना, तो इसके लिए अभी हमने जुमले फेलिया नहीं बनाना सीखा है। तो मुरक्कब ताम की दो अक़साम है, एक जुमले इस्मिया जो इस्म से शुरू होता है, और जुमले फेलिया जो फेल से शुरू होता है। तो आपने ये भी जाना था मुब्तदा खबर में दोनों में मुताबिकत होती है। जी वो असल में है ना, पिछली क्लास में हमारा ये हो गया है, ये एज अ रिवीजन है। हाँ, ये पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह 25 जो है ना अक्टूबर में आपको ये रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। अब मैं आज का जो पीडीएफ है वो आज मैं शेयर कर देती हूँ। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है
وہ مرکب توصیفی ہے. مرکب تام میں آپ نے جانا کہ مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹنس میں دو قسم کے سینٹنس ہے، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملے فعلیہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے کیونکہ ہم پہلے فعل کو سمجھیں گے پھر جملے بنانا سیکھیں گے. ہاں، تو جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا خبر بنانا سیکھا تھا. آج کی جو ہماری کلاس ہے جملے مطلب مرکب جملے جو ناقص ہے اس کے اوپر ہے، جو انکمپلیٹ سینٹینس ہے اس کے اوپر ہے. مرکب توصیفی ہے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا. مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آتی ہو. مرکب ناقص ایسا مرکب ہے جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آتی ہو. جیسے کہ میں کہوں حامد کا گھر، حامد کا گھر. اب آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے حامد کا گھر؟ اگر میں دن بھر بھی کہوں حامد کا گھر، حامد کا گھر، تو بولیں گے حامد کا گھر کو کیا ہو گیا، کیا حامد کے گھر کے بارے میں کیا بول رہے ہو؟ تو جملہ تو کمپلیٹ نہیں ہوا نا. تو مرکب ناقص کی بھی کئی قسمیں ہیں. مرکب ناقص کی یعنی انکمپلیٹ سینٹنس کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن مشہور جو ہے زیادہ وہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب اضافی ہے. مرکب توصیفی جو آج ہم سیکھیں گے، اور مرکب اضافی انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم سیکھیں گے. تو یہ آپ جان لیں کہ مرکب ناقص کی کئی قسم ہے، لیکن مشہور جو ہے مرکب توصیفی ہے اور مرکب اضافی ہے. اب مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں وہ آج ہم جانیں گے، اور اس سے ہم انکمپلیٹ سینٹنس ہے جو وہ ہم بنائیں گے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ دونوں اسم ہوتے ہیں، ایک اسم جو ہوتا ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. جیسے کہ اردو میں دیکھیے سچا لڑکا، رومن انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے سچا لڑکا. تو سچا کیا ہے؟ صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. اس کو انگلش میں ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں. تو سچا جو ہے وہ صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ ناؤن ہے، موصوف کہتے ہیں اسے عربی میں. موصوف اسے کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے. تو اردو میں یا انگلش میں اسی طریقے سے پہلے ہم ایڈجیکٹیو لاتے ہیں پھر اس کا ناؤن لاتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایڈجیکٹیو یعنی اس کی کوالٹی، اس کے اندر جو خوبی ہے وہ. اب دیکھیے کہ لڑکا ہے اور سچا ہے، تو سچا کیا ہے؟ اس کا ایڈجیکٹیو ہے، اس کی خوبی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ ناؤن ہے، موصوف کہتے ہیں اسے عربی میں. اب دیکھیے سچا لڑکا، سچا صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. خوبصورت لڑکی، خوبصورت کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، ایڈجیکٹیو ہے. اور لڑکی کیا ہے؟ ناؤن، موصوف کہتے ہیں اسے عربی میں. موصوف کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ جان لیں کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو تعریف آتی ہے نا اسے صفت کہتے ہیں عربی میں. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. چھوٹا، چھوٹا قلم، تو چھوٹا اس کی صفت ہے اور قلم جو ہے وہ موصوف ہے. پیارا بچہ، پیارا صفت ہے اور بچہ کیا ہے؟ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. انگلش اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے
اور موصوف بعد میں آتا ہے انگلش میں، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا گڈ بوائے، ہے نا، تو اسی طریقے سے اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ نیک لڑکا. تو اردو میں بھی صفت پہلے آتی ہے اور جس کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ اسم بعد میں آتا ہے. نیک لڑکا، خوبصورت لڑکی، بڑا گھر، خوبصورت قلم. تو اردو اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف آپ یہ جان لیجئے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. انگلش میں آپ کریں گے تو وہ ناؤن ہے اور دوسرا حصہ اس کا ایڈجیکٹو ہوگا جو آگے ہم ابھی سیکھیں گے. ایک سچا لڑکا، ایک کی عربی بنا رہے ہیں ابھی ہم. ایک سچے کے لیے کیا آئے گا؟ صادقن. سچے کے لیے آپ لکھیں گے کیا؟ صادقن، ایک سچا. ولدن کہیں گے لڑکا. اب ہم اس کو موصوف صفت بنائیں گے، مرکب توصیفی بنائیں گے. تو ہم پہلے کیا لائیں گے؟ ولدن، اور بعد میں اس کی صفت لائیں گے. ولدن کیا ہے؟ موصوف ہے عربی میں. انگلش میں ہم کہیں گے یہ ناؤن ہے، اور صادقن جو ہے اس کا ایڈجیکٹو ہے. تو ایک سچا لڑکا. تو یہ ولدن صادقن یہ کیا ہے؟ کامن ہے، کوئی ایک سچا لڑکا. اگر ہم اس کو خاص بنائیں گے تو اس میں ال داخل کریں گے. الولد الصادق، الولد الصادق. ایک سچا لڑکا وہ خاص ہے. ولدن صادقن یہ کامن ہے، اور یہ الولد الصادق یہ پراپر ہے، یعنی کسی پراپر لڑکے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ملانے کی صورت میں ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ الولد الصادق، کیونکہ سواد کیا ہے؟ شمسی حروف ہے نا، تو اس میں ال ہم نہیں پڑھیں گے، دال کو سواد میں ملا کے پڑھیں گے. الولد الصادق، ایک سچا لڑکا. ایک نیک لڑکا. تو نیک کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ صالحن. اور لڑکے کے لیے کیا آتا ہے؟ اور ولدن. تو مرکب توصیفی بنانے کے لیے پہلے ہم ناؤن لے آئیں گے، اس کا اسم لے آئیں گے. ولدن صالحن، کوئی ایک صالح لڑکا ہے نا. اور الولد الصالح ایک خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے. ولدن صالح ایک نیک لڑکا. اور اس کو پراپر بنائیں گے تو الولد الصالح. اس پہ نہ دیکھیے تشدید نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لگا لیجئے گا. تو سیم ویسے ہی پڑھیں گے ملانے کی صورت میں الولد الصالح، ایک نیک لڑکا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جملے اسمیہ میں جملہ اسمیہ مبتدا خبر جو ہے، جو ہم اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، وہ مرکب تام ہے، مرکب تام کا حصہ ہے. جبکہ مرکب توصیفی جو ہے نا، موصوف صفت، مرکب ناقص کا حصہ ہے. مبتدا خبر میں کیا تھا؟ ہم نے جانا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، نومینیٹیو کیس ہوتا ہے. اور خبر بھی سیم حالت رفع میں. مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. مبتدا اگر مثنیٰ ہے خبر بھی مثنیٰ آئے گی. مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. جنس کے اعتبار سے دیکھیے کہ مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی. مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. اور وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے دیکھیے تو مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا؟ معریفہ ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا، اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی، کامن ناؤن ہوگی. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا.
یہ ہمارا ہو گیا ہے ایک سچا لڑکا. تو ولدن کیا ہے؟ موصوف ہے اور صادقن اس کی صفت ہے. ایک نیک لڑکی، ایک نیک لڑکی. ہاں، تو نیک کے لیے صالحن اور لڑکی کے لیے بنتن. تو پہلے ہم موصوف لائیں گے، بنتن کو لائیں گے، ناؤن کو لائیں گے، اور پھر اس کی صفت لائیں گے. نیک لڑکی، سوری، بنتن صالحن، ہاں نیک لڑکی. اور صالحن بنتن آپ نے سمجھ لیا کہ کیونکہ بنتن جو ہے وہ مونس ہے نا، تو اس کا جو صفت ہوگی وہ بھی مونس آئے گی. اگر اس کو کامن ہے یہ کوئی ایک نیک لڑکی، اگر اس کو پراپر بنانا ہوگا تو اس میں ال داخل کر دیں گے. البنت الصالحۃ، البنت الصالحۃ، خاص بنانے کے لیے ال داخل کریں گے دونوں میں. ایک قیمتی قلم، ایک قیمتی قلم. تو قیمتی کے لیے ثمین، اور قلم کے لیے، قلم کے لیے قلمی لفظ آیا ثمین. تو ہم اس کا پہلے قلم لے آئیں گے، ناؤن. قلم اور قیمتی کے لیے ثمین، قیمتی قلم. اور اس کو خاص بنانا ہوگا کسی قلم کو، تو القلم الثمین، قیمتی قلم. خاص کوئی قیمتی، ایک خاص قیمتی قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ال داخل کریں گے. ملانے کی صورت میں ہم کیسا پڑھیں گے؟ القلم الثمین. مرکب توصیفی کا تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو جب ہم پی ڈی ایف بھیجیں گے تو اس میں ہم بتا دیں گے آپ لوگوں کو. مرکب توصیفی کا یہاں تھوڑا سا رہ گیا ہے. ہاں، جیسے کہ یہاں پہ مبتدا خبر کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، اسی طریقے سے مرکب توصیفی کے بارے میں بھی آپ جان لیں. ہاں، کہ مرکب توصیفی جو ہے نا، اس میں جو اس کا ناؤن ہوتا ہے نا، ویسے ہی سیم جو حالت ہوتی ہے نا، اس کی صفت پہ بھی آتی ہے. سیم صفت پہ سیم حالت آتی ہے. یہاں پہ ہم نے جو پی ڈی ایف میں دیا ہے نا، یہ مبتدا خبر کا ہے. اسی طریقے سے مرکب ناقص کا بھی آپ لوگوں کو جب پی ڈی ایف ہم بھیجیں گے تو اس میں ہم ایڈ کر کے بھیجیں گے پکچر. تو آپ یہ جان لیں کہ جیسا ناؤن ہوگا ویسے ہی اس کی صفت آئے گی. جیسا بھی ناؤن ہوگا ویسے ہی اس کی صفت آئے گی. مبتدا خبر کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے نا، اور خبر جو ہوتی ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا کریکشن ہم کر کے بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت رفع میں ہوگی. اور اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی. اور اگر موصوف حالت جر میں ہے، زیر لگا ہوا ہے، تو صفت میں بھی زیر آئے گا. یہ آپ سمجھ لیجئے ابھی. اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی. اگر موصوف مثنیٰ ہے تو اس کی صفت بھی مثنیٰ آئے گی. اور اگر موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی. یہاں پہ جو شو ہو رہا ہے نا پکچر، اس پہ آپ دھیان مت دیجئے. جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ دھیان دیجئے. تو انشاءاللہ جب ہم پی ڈی ایف شیئر کریں گے تو آپ اس میں جان لینا. اور کچھ رہے گا تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.
تو یہ جان لیں کہ جیسا بھی موصوف ہوگا نا ویسے ہی اس کی صفت ہوگی، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ ابھی آگے جو ہم جملے بنانا سیکھ رہے ہیں نا، مطلب جملے ناقص ہے حالانکہ یہ، تو جو بھی ہم مرکب توصیفی سیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو مرکب توصیفی میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے موصوف ہوتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ صفت ہوتی ہے۔ تو موصوف پہ اگر کیا ہے حالت رفع میں ہے نا، تو صفت میں بھی حالت رفع میں آئے گی، یعنی پیش آئے گا اس پہ۔ اگر موصوف پہ زبر ہے، دو زبر ہے، تو صفت پہ بھی دو زبر آئے گا۔ موصوف پہ اگر ایک زبر ہے تو صفت پہ بھی ایک زبر آئے گا۔ کس صورت میں؟ جب ہم موصوف میں ال داخل کریں گے تو ہم صفت میں بھی ال داخل کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایک پیش اور ایک زبر کم ہو جائے گا نا، اور ایک زیر بھی کم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر موصوف زیر والی حالت میں دو زیر ہے موصوف پہ، تو صفت میں بھی دو زیر لگے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر موصوف میں دو زیر ہے تو صفت میں بھی دو زیر آئے گا۔ اگر موصوف میں ال ہے اور ایک زیر ہے تو صفت میں بھی ال داخل کریں گے اور اس میں بھی ایک ہی زیر آئے گا۔ تو اعراب کے لحاظ سے موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ حالانکہ مبتدا خبر میں کیا تھا؟ مبتدا بھی حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تینوں حالت جب موصوف کی چینج ہوگی نا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تو صفت کی بھی حالت چینج ہوگی، وہ بھی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں جائے گا۔ عدد کے لحاظ سے سیم، جیسا مبتدا خبر تھا ویسا یہ بھی ہے۔ موصوف اگر واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ آئے گی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی۔ جنس کے اعتبار سے دیکھیے کہ موصوف اگر مذکر ہے، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ وسعت کے لحاظ سے دیکھیے کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اور موصوف اگر نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ آئے گی۔ جبکہ مبتدا خبر میں ایسا نہیں تھا۔ مبتدا خبر میں کیا تھا؟ مبتدا معرفہ تھا اور خبر نکیرہ تھی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے نا۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، تو اسی لیے صرف میں موصوف صفت کو ہی بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو جیسا موصوف ہوگا نا ویسی اس کی صفت ہوگی، یہ آپ جان لیجیے۔ ایک سچا لڑکا، ایک سچا لڑکا، تو سچے کی جو عربی ہے وہ صادقن ہے، اور لڑکا عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ولدن، ایک لڑکا۔ جب اس کی عربی بنائیں گے ہم، موصوف صفت بنائیں گے، تو ولدن لڑکا جو پہلے لائیں گے، ناؤن کو پہلے ہم لائیں گے، صفت بعد میں لائیں گے۔ ولدن صادقن، یہ ہمارا ہو چکا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قیمتی قلم، قیمتی قلم، قیمتی کے لیے کیا عربی ہے؟ اس میں ہم نے جانا تھا قیمتی کے لیے ایک قیمتی قلم، سمین کہتے ہیں قیمتی کو، اور ایک قلم کے لیے کیا آتا ہے؟ قلمن۔ اب موصوف صفت بنائیں گے تو پہلے قلم کو لائیں گے، پھر قلم کی صفت بیان کریں گے۔ قلم سمین، قیمتی قلم، اور کوئی خاص قیمتی قلم ہے تو اس پہ ال داخل کریں گے، اور اس صورت میں ہم کیسا پڑھیں گے؟ القلم الثمین، القلم الثمین۔ ملانے کی صورت میں کیسا پڑھیں گے ہم؟ القلم الثمین، کوئی خاص قیمتی پین۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیے آگے کہ کوئی قیمتی قلم ہے نا، ایک قیمتی پین، اس کے اوپر دو زبر بھی آ سکتا ہے۔ قلم جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے، ناؤن ہے، اور ثمین اس کی صفت ہے جو بعد میں آئے گی۔ تو اس پہ دیکھیے قلمن پہ دو زبر ہے نا،
تو سمینن پہ بھی کیا آ رہا ہے؟ 2 زبر آ رہا ہے. اور قلمین کے نیچے 2 زیر ہے تو سمینین کے نیچے بھی 2 زیر آ رہا ہے. تو موصوف اور صفت میں اعراب کے لحاظ سے مطابقت ہوگی. خوبصورت باغ، خوبصورت کی عربی جمیلن اور باغ بستانن، حدیقتن بھی کہتے ہیں اور بستان بھی کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ فلاورز ہوتے ہیں. تو جمیلن بستانو، تو بستان جو ہم پہلے لائیں گے اور اس کی صفت ہم بعد میں لائیں گے. تو ہم کہیں گے کوئی خاص کے لیے اس میں ال داخل کریں گے، البستانو الجمیلو. ملانے کی صورت میں کیسا پڑھیں گے ہم؟ البستان الجمیلو، کیونکہ جیم جو ہے وہ قمری حروف ہے نا. تو ہم لام کو یہاں پڑھیں گے البستان الجمیلو، خوبصورت باغ. تیز رفتار ٹرین، تیز رفتار، تیز رفتار کے لیے عربی میں آتا ہے سریعن، سریعن. اور ٹرین کے لیے آتا ہے قطارن. اب اس کی موصوف صفت بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ پہلے ٹرین کو لائیں گے پھر اس کی صفت بیان کریں گے. ناؤن پہلے آئے گا. تو قطار جو ہے نا وہ ٹرین ہے نا، وہ ناؤن ہے اور دوسرا بھی ناؤن ہے، دونوں ناؤن ہے اصل میں. لیکن ایک جو ہے وہ ناؤن اور دوسرا وہ جو ناؤن آئے گا وہ بھی اسمی ہے لیکن وہ اس کی صفت کہلائے گی، وہ اس کا ایڈجیکٹو کہلائے گا. تو آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں کہ الکتارو ناؤن ہے اور السری بھی ناؤن ہی ہے لیکن وہ ایڈجیکٹو ہے اس کا، کیونکہ اس کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ وہ تیز ہے، تیز رفتار ہے. تیز رفتار ٹرین. تو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، تو موصوف کو پہلے لایا جاتا ہے اور صفت کو ایڈجیکٹو کو بعد میں لایا جاتا ہے. یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. تو الکتارو السریو، ملانے کی صورت میں کیسا ہم پڑھیں گے؟ القطار السریع، تیز رفتار ٹرین ہے نا. ہم الگ الگ تو اس کو نہیں پڑھیں گے نا، ہم اکٹھا کر کے اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ مرکب توصیف ہی ہے، اس کو دونوں کو ساتھ میں ہی پڑھنا ہے ہمیں. ایک خوبصورت پرندہ، خوبصورت کی عربی جمیلن اور پرندہ عربی میں کہتے طائرن. تو پہلے ہم اس کو ترتیب الٹ دیں گے، اس طریقے سے کراس کرنا ہے. پہلے طائر کو لانا ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو پہلے لانا ہے اور صفت کو بعد میں لانا ہے. تو یہاں پہ طائرن، طائرن جمیلن، خوبصورت پرندہ. ہم لوگ پیچھے سے آگے کریں گے اس کا ترجمہ، لیکن لکھنے کے وقت ہم پہلے موصوف کو لکھیں گے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو پہلے لائیں گے اور صفت کو بعد میں لائیں گے. اب دیکھیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موصوف ہے اور صفت ہے وہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے. اب نام اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی کیسے ہم موصوف صفت بنائیں گے؟ اب دیکھیے کہ نیک کے لیے کیا وہ ہے عربی میں؟ صالحون، اور حامد حامدن. اب اس کا جب موصوف صفت بنائیں گے تو حامدن صالحون، تو یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے نا، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. حامد تو یہاں پہ پراپر ناؤن ہے، صالحون آپ کو پراپر ناؤن لگ رہا ہے، تو اس کو پراپر بنانے کے لیے آپ کو ال داخل کرنا ہوگا. اس کو پراپر بنانے کے لیے آپ کو ال داخل کرنا ہوگا کیونکہ سواد جو ہے وہ سمشی لیٹر ہے نا. تو کیسا بنائیں گے اس کو؟ حامدن الصالح، حامدن الصالح، نیک حامد.
لیکن ابھی بھی پورا اس کا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہم اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی آواز کیا ہے؟ نون ساکن کا، نون ساکن کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا، تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے نا. دن، دن، دن. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں حامد دن ہے، تو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو ہم کھول دیں گے. نیچے دیکھیے، دیکھو، حامدو، حامدن کو ہم نے کھول دیا، حامدن کر دیا، نون لگایا. قرآن میں آتا ہے ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے. تو یہ دن جو ہے وہ تنوین کی آواز ہے. اب اس کو ہم ملائیں گے کیسا؟ چونکہ نون جو ہے، حامدن کا جو نون ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اگر ہم جو سواد پہ ملا رہے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ سمشی لیٹر 2 بار پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ الصالح ہے، الصالح، تو ہم نے الف کو ہٹا دیا، لام کو بھی ہٹا دیا، ہے نا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سمشی لیٹر آتے ہیں تو الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. اب ہم کو نون کو سواد میں ملا کے پڑھنا ہے. اجتماع ساکینین کہتے ہیں. دو جو حرف ہے نا وہ دونوں ساکین. اب اس کو کیسے ملائیں گے ہم؟ تو جو نون ہے نا اس کو ہم زیر دے دیں گے. ہاں، تو ہم کیسا اس کو بولیں گے؟ حامدو نس صالح. یہ موصوف صفت ہے، کیونکہ حامد جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، تو صفت بھی پراپر ناؤن آئے گی. تو حامدو نس صالح. تھوڑا کنفیوژن آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا، لیکن بار بار جب آپ اس کے بارے میں سمجھیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ نیک حامد کے لیے ہم موصوف صفت جب بنائیں گے تو حامدن کے 2 زیر کو کھول دیں گے ہم، نون ساکن آ جائے گا، اور ملانے کے لیے نون کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. ہاں، الف لام اس لیے لگائیں گے کہ حامد جو ہے نا وہ پراپر ناؤن ہے، اور صفت بھی پراپر لانی ہوگی ہم کو. صفت بھی ہم کو پراپر لانی ہوگی. اگر حامد موصوف اگر کسی کا نام ہوگا تو صفت ہم جب اس کی بنائیں گے نا تو اسی طریقے سے چھوٹا سا نون لگانا ہوگا، اس کے نیچے زیر لگانا ہوگا. اگر موصوف کسی کا نام ہوا تو، موصوف اگر پراپر نام ہوا تبھی یہ نون کچھ چھوٹا سا نون جو ہم لگائیں گے اس کے ملا کر پڑھنے کے لیے. اب ہم نے ایک کی عربی بنا لی تھی موصوف صفت، اب 2 کی عربی بنانا ہے. ایک میں کیا ہے؟ ایک کوئی محنتی طالب علم، ایک محنتی طالب علم کے لیے کیا آئے گا؟ محنتی کے لیے آئے گا مجتہدن. مجتہدن، اور طالب کے لیے، طالب علم کے لیے کہتے تلمیذون. تو اس کی جب ہم عربی بنائیں گے، 2 بنائیں گے نا، ایک تو ہم نے واحد دیکھ لیا ہے، ترتیب الٹ دیں گے، موصوف پہلے لائیں گے، صفت بعد میں لائیں گے. کیا لائیں گے؟ تلمیذن، مجتہدن لائیں گے. عربی اگر ہم کو مرکب توصیفی بنانا ہے تو تلمیذی کو پہلے لائیں گے، مجتہدن کو بعد میں لائیں گے. وہ ہم نے بنانا ابھی جانا. ابھی ہم ڈویل بنا رہے ہیں اصل میں. تو تلمیذن جو سنگل ہے نا تو اس کو ڈویل کیا آئے گی؟ تلمیذانی. اور اس کی صفت بھی سیم اسی کے جیسی آئے گی جیسے عدد میں سیم ہوگا. موصوف صفت اعراب کے لحاظ سے بھی سیم ہوگا، عدد کے لحاظ سے بھی سیم ہوگا، جنس کے اعتبار سے بھی سیم ہوگا، اور وسعت کے اعتبار سے بھی سیم ہوگا. دونوں میں سیم ہوگا. تو ڈویل بنانے کے لیے آنی لگائیں گے ہم. آنی بھی لگا سکتے ہیں، اینی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم آنی سے بنا رہے ہیں ڈویل. آنی تو حالت رفع میں آتا ہے نا. تو تلمیذانی مجتہدانی، 2 محنتی طالب علم، 2 چھوٹے پین.
تو چھوٹے کے لیے کیا آتا ہے صغیرن، اور پین کے لیے قلمن. اب اس کی قلم کی ڈویل بنائیں گے قلمانی، اور اس کی سیم صفت کیسی آئے گی صغیرانی، دو چھوٹے قلم، قلمانی صغیرانی. دو چمکدار ستارے، چمکدار کے لیے عربی ہے لامع، اور ستارے کے لیے نجمن. تو دو ستارے کی عربی بنائیں گے نجمانی لامی آنی. ڈویل بنا رہے ہیں ہم. اب یہاں پہ ہم پلورل بنا رہے ہیں عاقل کی جمع. کچھ نیک لوگ، کچھ نیک لوگ، نیک کے لیے عربی میں صالحون، اور لوگ کے لیے کیا آتا ہے رجالون آتا ہے، بروکن پلورل آتا ہے. رجالون کیا ہے پلورل ہے، بروکن ہے لیکن، ہے نا فی آلون کے وزن پہ، ہم نے پچھلی کلاس میں ہی جانا تھا. تو اب اس کی جب ہم موصوف صفت بنائیں گے تو رجالون کو ہم پہلے لائیں گے، رجالون، اور اس کی صفت چونکہ رجالون پلورل ہے نا تو اس کی صفت صالحون آئے گی. رجالون صالحون حالت رفع میں. حالت جر میں اور حالت نصب میں کیا آئے گا رجالن، رجالن صالحین اور رجالن صالحین، دونوں میں وہی آئے گا. حالت نصب اور جر میں یا نون لگاتے ہیں نا پلورل کے لیے. تو اگر رجالن ہے تو صالحون اس کی صفت آئے گی. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا مسٹیک ہے، آپ دھیان رکھیے گا. رجالن آئے گا تو بھی صالحین آئے گا. ایکچولی مسٹیک نہیں ہے یہ، یہاں پہ یہ رجالن لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو رجالن صالحین کچھ نیک لوگ، پلورل بنے گا نا، حالت نصب میں یا نون لگائیں گے پلورل کے لیے، جمع سالم لے آئیں گے ہم. تو رجالن صالحین، ٹھیک ہے جی. نیک لوگ تو رجالن صالحون، ہاں یہ عاقل کی جمع بنا رہے ہیں ہم. موصوف جیسا ہوگا ویسی صفت ہوگی. موصوف پہ رجالن جو ہے وہ حالت رفع میں ہے نا، پیش والی حالت میں، تو اس کی صفت میں واو نون لگائیں گے ہم صالحون. اگر موصوف کے اوپر رجالن ہوگا، دو زبر ہوگا، تو صفت کیا آ جائے گی اس کی سیم ہے نا، موصوف صفت میں مطابقت ہے نا. تو دو زبر اگر موصوف میں آ رہا ہے، دو زبر، تو ہم اس کی صفت میں صالحین لائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ موصوف میں اگر دو زیر بھی آ رہا ہے تو صفت میں بھی یا نون لگے گا، صالحین آئے گا. موصوف صفت میں مطابقت ہوگی اعراب کے لحاظ سے بھی. اعرابی حالت آپ کو سکھائی تھی میں نے نا، کہ صالحون جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اور صالحین جو ہے حالت نصب میں جر میں دونوں میں آئے گی. تو رجالن بھی ہوا تو صالحین اس کی جمع صفت آئے گی، اور رجالین بھی ہوا تو اس کی صفت میں صالحین لائیں گے ہم. یا آپ لوگوں کو چارٹ بنا کے تیار رکھنا ہے، اور آپ لوگ مجھے بھیج دیجئے تو میں بتا دوں گی اگر کچھ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے تو. یہ ہم نے بنا لیا تھا. اب سچے مسلمان، اب سچے مسلمان ہیں نا، بہت سارے مسلمان ہیں، سچے مسلمان. تو بہت سارے مسلمان کی عربی کیا بنائیں گے ہم المسلمون، اور سچے کی عربی کیا بنائیں گے صادقون. یہ عاقل کی جمع بنا رہے ہیں، مرکب توصیفی میں ہم عاقل کی جمع بنا رہے ہیں. ہم نے ڈویل بھی بنایا اور واحد بھی بنایا، مثنیٰ بھی بنایا، واحد بھی بنایا، اور ابھی ہم جمع بنا رہے ہیں. المسلمون، المسلمون بہت سارے مسلمان، اور اس کی صفت کیا آئے گی الصادقون. لیکن ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، تو ہم کیسا پڑھیں گے المسلمون الصادقون، کیونکہ سواد جو ہے شمسی لیٹر ہے نا، تو یہاں پہ الہم نہیں پڑھیں گے.
المسلمون الصادقون، نیک لڑکیاں. اب بہت ساری لڑکیاں ہیں اور وہ نیک ہے، تو بنتن ایک کے لیے آتا ہے، تو جمع کے لیے کیا آئے گا؟ بنات. البناتو، اور بہت ساری نیک لڑکیاں ہیں، تو صالحاتو ہے نا. جمع مؤنث سالم میں ہم نے جمع بنانا سیکھا تھا نا، مؤنث کے بارے میں جمع بنایا تھا، آتو کی ساؤنڈ آتا ہے. تو البناتو یہ لڑکیاں، اور نیک ہے، نیک اس کی صفت آئے گی صالحاتو. ملانے کی شکل میں ہم کیسا پڑھیں گے اس کو؟ البنات الصالحات، نیک لڑکیاں. ہم پیچھے سے آگے پڑھیں گے، لیکن عربی میں پہلے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے، صفت بعد میں آئے گی، اور جس کی صفت بیان کی گئی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، وہ پہلے آئے گا. دونوں ناؤن ہے. اب دیکھیے کہ غیر عاقل کی جمع کیسے بنائیں گے. ہم نے عاقل کی جمع بنائی، جیسا موصوف ہے ویسی صفت ہے نا. ہم نے دیکھا المسلمون الصادقون، البنات صالحات. لیکن غیر عاقل کی جمع موصوف صفت کیسی آئے گی؟ کچھ قیمتی قلم، کچھ یعنی بہت ساری ہے، دو سے زیادہ ہے. تو سمین جو ہے قیمتی کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ سمین، سمینن. اور قلم کے لیے قلمن. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلامن. افعالن کے وزن پہ ہم نے جب وہ جمع مکسر بنانا سیکھا تھا تو یہ وزن بھی بتائے تھے. افعالن، اقلامن. قلم کی جمع اقلام. یہ کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے، اقلام. کیونکہ جو جمع سالم ہے نا، وہ صفتی جو آتی ہے اسی کے لیے آتی ہے، چیزوں کے لیے جمع سالم نہیں آتی ہے. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. اب اس کی صفت میں کیا لائیں گے ہم؟ سمینتن، واحد مؤنث. قلم کی جمع لے آئیں گے اقلام، اور اس کی صفت میں اب سملر نہیں رہے گا، ایک جیسا نہیں رہے گا. یہاں پہ ہم غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل ہے نا قلم، تو اس کی جو صفت بنائیں گے وہ واحد مؤنث سمینتن. ٹھیک ہے جی. صاف کپڑے، صاف کے لیے نظیفن آتا ہے اور صوبن آتا ہے کپڑوں کے لیے. اور پلورل کے لیے جب صوبن کو ہم لیں گے تو الملابس. الملابس، اب کپڑے کیا ہے؟ غیر عاقل ہے نا، تو اس کی صفت نظیفتو کی ہم واحد مؤنث لائیں گے. پڑھیں گے الملابس نظیفت، الملابس نظیفت، واحد مؤنث لائیں گے صفت میں. یہ کچھ باریکیاں ہیں گرامر کی، یہ آپ جان لیجئے. غیر عاقل کی جمع میں موصوف کی جو صفت آئے گی وہ آئے گی واحد مؤنث. نظیفت واحد مؤنث ہے. صاف کپڑے. اب اس قرآن سے کچھ مثالیں دیتے ہیں موصوف صفت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حقیقت میں احسان کر دیا اللہ نے ایمان والوں پر جب اس نے بھیجا، اس بعثا جب اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، من انفسہم ان کی نفس میں سے، یتلو علیہم وہ پڑھتے ہیں ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، وہ یزکیہم اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے برے جو اعمال وغیرہ ہیں، اخلاق وغیرہ، اس کو سدھارتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتے ہیں ان کو، کتاب قرآن، والحکمت اور حکمت کی باتیں،
وَإِن كَانُوا اور اگرچہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی دلال مبین یقیناً البتہ کھلی گمراہی میں. دلال مبین دیکھیے موصوف صفت ہے. دلال مبین ہم لوگ پیچھے سے آگے گمراہی. دلال کہتے ہیں گمراہی اور مبین کہتے ہیں بہت کلیئر واضح گمراہی میں. تو یہاں پہ قرآن میں بہت موصوف صفت ہے, آپ وہاں پہچان لوگے کہ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. دلال مبین. دوسرا اگزامپل دیکھیے قرآن سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مریم آیت نمبر 19 میں, قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ در حقیقت انہوں نے کہا میں تو صرف ایک تیرے رب کا رسول ہوں, یعنی میں ایک تیرے رب کا میسنجر ہوں, میں ایک میسج لے کر آیا ہوں. لی احبا تاکہ میں عطا کروں لکی آپ کو زکین ایک پاکیزہ لڑکا. تو یہاں پہ دیکھیں غلامن زکین, غلام کیا ہے موصوف ہے اور زکین اس کی صفت ہے. ہم لوگ پیچھے سے آگے پڑھیں گے. پاک لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم سے. تو یہاں پہ آپ پہچانیے قرآن میں موصوف صفت. اب دیکھیے کچھ موصوف صفت قرآن میں. کرامن کاتبین, سورہ انفطار آیت نمبر 11, کرامن کاتبین. کرامن کہتے ہیں لکھنے والے, کاتبین دو لکھنے والے. تو کرامن پہ دو زبر ہے نا, تو اسی لیے یہاں پہ یانون آیا ہے حالت نصب میں. دو لکھنے والے باعزت فرشتے, ایک رائٹ ہینڈ پہ اور ایک لیفٹ ہینڈ پہ, ہے نا, اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ بھی موصوف صفت ہے. کرامن پہ دو زبر ہے نا, تو اسی لیے کاتبین میں یانون لگ کر آیا ہے. اب دیکھیے کچھ مثالیں ہیں نا موصوف صفت کی. قرآن سے دیکھیے, یہ غیر عاقل کی جمع کے تعلق سے موصوف صفت دیکھیے جو ابھی ہم نے سیکھا. سورہ غاشیہ آیت نمبر 13 to 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیہا سرور مرفوعہ, فیہا سرور نمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. فیہا یعنی اس میں جنت, سرور کہتے ہیں بیڈ کو, تخت کو, تخت وغیرہ. تو یہ جمع ہے, سرورن کیا ہے جمع ہے, سریر کی جمع ہے سرورن, فعول کے وزن پہ. تو اس کی صفت کیا آئے گی واحد مؤنث مرفوعتن, مرفوعہ ہے نا, ہم رکنے کی شکل میں مرفوعہ کر دیتے ہیں نا اس کو. تو اونچے اونچے تخت, ہم پہلے صفت پڑھتے ہیں نا اپنے اردو میں, تو ہم کیسے پڑھیں گے اونچے اونچے تخت. اب سرون کیا ہے, سرورن کیا ہے جمع ہے نا, تو اس کی جو صفت لائی گئی وہ واحد مؤنث ہے, کیونکہ سرورن جو تخت ہے وہ غیر عاقل ہے, تو اس کی صفت کیا آئے گی واحد مؤنث. اسی طریقے سے دیکھیے وہ اقوابن, اور پیالے, قوبن کی جمع اقواب آتا ہے. موضوعہ یعنی رکھے ہوئے, تو اقوابن موضوعہ یعنی سامنے رکھے ہوئے پیالے. تو آپ لوگ وضع مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے رکھ دینا, وضع کر دینا. تو سامنے رکھے گئے پیالے. تو پہلے ہم صفت لیتے ہیں پھر ہم موصوف کو پڑھتے ہیں اپنی اردو میں انگلش میں, لیکن عربی میں پہلے آپ دھیان رکھیے کہ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ پہلے آئے گا, صفت بعد میں آئے گی. اسی طریقے سے نمارکو, نمارکو بھی کیا ہے قالین کے لیے آتا ہے, پلورل ہے. نمارکو مصفوفہ یعنی کہ لائن سے لگے ہوئے قالین ہوں گے جنت میں. وہ ذرابی و مبثوثہ, ذرابی جو ہے یہ بھی پلورل ہے.
اس میں ہر جگہ جا بجا پھیلے یعنی پھیلے ہوئے گدے ہوں گے. دیکھیے جس میں ایک اسم دوسری زبان میں آتا ہے بعد میں آتی ہے. بروکن پلورل اس کو کہتے ہیں جو پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا. ہاں ایک جمع سالم بنایا تھا ہم نے. ایک تو جمع آتی ہے نا, پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا پہلے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. جمع سالم کا آپ ٹاپک آئے گا, دیکھ لیجئے, یوٹیوب پر بھی, یوٹیوب پر ہے, اور ہمارے جو اس کی جو اس کو سمجھ لیجئے. جمع سالم مطلب وہ جمع جس کا واحد محفوظ رہتا ہے, وانون یا یانون لگا کے ہم وہ جمع بنا لیتے ہیں مذکر میں. مؤنث میں ہم جمع جو مذکر سالم الف کے ساتھ تا پہ دو پیش یا تا کے نیچے دو زیر لگا کے مؤنث کے اندر ہم جمع بنا لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ لیکچر آپ دیکھ لیجئے گا, یوٹیوب پہ ہے الحمدللہ. جو گرامر کے گروپ میں آپ ہیں نا, تو وہاں پہ آپ کو PDF بھی مل جائے گا انشاءاللہ. کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ مجھ کو میسج کر کے پوچھ لیجئے گا, وائس میسج بھیج دیجئے گا. جزاک اللہ خیرن کثیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم.